बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो फाजिल जजेस, सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के उस खत के बारे में जो आज उन्होंने तहरीर किया है। बल्कि तहरीर तो उन्होंने 2 रोज़ पहले किया था, आज वो सामने आया है और उस खत में काफ़ी कुछ कहा गया है। बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो एक बारीक वारदात डाली गई, उन बेसिकली अमेंडमेंट्स को लेकर जो कोड ऑफ कंडक्ट में की गई हैं जस्टिस याही आफरीदी साहब की जानिब से, उसको बड़ा ही उन्होंने ग्रिल किया है। और बेसिकली न सिर्फ जस्टिस याही आफरीदी बल्कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब को भी आड़े हाथों लिया है। उसके 12 सफ़ात पर मजीद क्या कुछ है उसके हवाले से जानेंगे। और फिर आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर उनकी दो बहनें और कुछ वकला की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की गई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो मैं साकिब बशीर साहब से शुरू कर लूँ। जो आज का ये ख़त है साकिब साहब, इसके बुनियादी तौर पर आपको क्या नज़र आ रहा है इस ख़त में? पहले तो नाज़रीन को ये बता दें कि इसमें है क्या, चीदा चीदा चंद नुकात फिर आगे। नाज़रीन के लिए बड़ा आसान करते हैं। ये जो खत है ये एक नहीं है बल्कि दो खतूत हैं। 13 अक्टूबर को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत लिखा। फिर 17 अक्टूबर को एक खत लिखा। अच्छा, 13 अक्टूबर के खत में उन्होंने जो बुनियादी नुक्ता उठाया वो ये था कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो उनके खिलाफ, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती के हवाले से अपील ज़ेरे इल्तिवा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खुद अलग हो जाएं या उनको जो है वो अलग करके जो तश्कील है काउंसिल की तश्कील दोबारा से की जाए। और उसमें उन्होंने तवक्को का इजहार किया था चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब से कि वो भी इस जिस किस्म की सूरत हाल है इसकी ग्रेविटी जो है उसको महसूस करेंगे और महसूस करने के बाद हो सकता है वो खुद रिक्यूज कर लें। तो इसमें इन्होंने 13 अक्टूबर का जो खत था, वजह वो बताई है जी तारिक जहांगीरी साहब वाली? नहीं, तारिक जहांगीरी साहब वाली नहीं, बल्कि 5 जो जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर जजेस वाले केस में अपील, इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा है, तो उन्होंने कहा अपील ज़ेरे इल्तिवा है, कल अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उसके असरात जो है वो उनकी इतने अहम फोरम है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जहां पे जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है, किसी सुपीरियर कोर्ट जो आला अदलिया है उनके जजेस को घर भेजा जा सकता है। तो अगर फर्ज करें, मतलब उन्होंने मिसाल तो नहीं दी लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि जस्टिस डोगर साहब 5 मेंबर हैं, इसमें से जस्टिस डोगर एक हैं, उनके बैठे हुए किसी एक जज को घर भेज दिया जाए, कल सुप्रीम कोर्ट की अपील में फैसला हो कि ट्रांसफर ठीक नहीं हुई और ये इनको वापस भेजा जाए, तो फिर वो कैसे आप जो है वो उसको एडजस्ट करेंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो इसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने ये कहा था कि एक तो 18 अक्टूबर की जो मीटिंग है इसको पोस्टपोन करें और आर्टिकल 209(3) के तहत रिकॉन्स्टिट्यूट करें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो जस्टिस डोगर जो है उनको निकाला जाए। अच्छा, इसमें 13 अक्टूबर का ये खत था। उसके बाद 17 अक्टूबर का जो खत है वो खत भी 13 अक्टूबर का हवाला देकर उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि कल मीटिंग होने जा रही है। दोबारा उन्होंने जस्टिस डोगर उनका इस खत में जिक्र किया और वो उन्होंने दोहराया कि जस्टिस डोगर जो है उनकी मौजूदगी, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में जो कवायदो ज़वाबत डिस्कस हुए थे और उन्होंने उसकी प्रेस रिलीज का हवाला दिया जो 17 अक्टूबर शाम को आई थी कि कवायदो ज़वाबत के हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पेश किए, तरमीम पेश की कवायदो ज़वाबत में, और उसके बाद उस पर डेलिब्रेशंस हुई और उसके बाद ये मामला तौसीक कर दी गई और ये मामला सुप्रीम जुडिशल ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, तो ज़ाब्ता अखलाक जो है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया गया। इसको यहाँ पे उन्होंने इस दूसरे खत में जिक्र किया है, लेकिन इसमें वो कहना यही चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये इंडिपेंडेंट अदारा है, किसी की रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि और जो ज़ाब्ता अखलाक है आर्टिकल 209 के तहत वो सिर्फ जो इस्तेहकाक है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेहकाक है। और इस दूसरे खत में उन्होंने जो उसमें ऑब्जेक्शन थे खास तौर पर
پوائنٹ بائی پوائنٹ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا وائز کامنٹس جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، تو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ جو آبجیکشنز ہیں وہ دیے ہیں کہ کس کا کیا اثر ہو سکتا ہے آپ نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں، اور کہاں پہ کنفیوژن ہے، کہاں پہ انڈیفائنڈ کسی کی وضاحت نہیں ہے. جو پبلک جو وہ بات ہو رہی تھی کہ کنٹروورسی کی، کہ پبلک کنٹروورسی کی بات ہو رہی ہے، میڈیا پر پابندی کی جو بات ہے اس کو اس نے کس طرح لیا ہے. پھر یہ بات کی گئی ہے کوئی لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی کسی پبلک فورم میں جا نہیں سکتا. کلائمیٹ چینج کی اس میں بات کی گئی ہے اس میں کہ کلائمیٹ چینج پہ بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کوئی اس کے حوالے سے کوئی تقریب ہو، اس میں جا کر آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. ثاقب صاحب سوری میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ غصہ کہیں اس بات کا تو نہیں ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کلائمیٹ چینج کی ایک کانفرنس میں جو غالباً UN نے آرگنائز کروائی تھی، اس میں یہ بات کہی تھی کہ شاید ہمارے وزیر اعظم اور ہماری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کلائمیٹ چینج پہ، یہ شاید غصہ اس بات کا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ڈان جو یہاں پہ ڈان میڈیا گروپ ہے وہ بھی پارٹنر تھے اس میں. لاہور میں یہ تقریب ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو اور وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج بہت اہم ایشو ہے، بلکہ ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا پرائورٹی کبھی بھی جو عام آدمی ہے وہ نہیں رہی. اسی وجہ سے کلائمیٹ چینج جیسے اہم معاملے کو ترجیح جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ پر کرٹیسزم تھا، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس خط میں جو رسک ہیں، چلنگ ایفیکٹس ہیں، جتنے بھی جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور آخر میں ریکمنڈیشن بھی دی گئی ہے. اور اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط جب تک کہ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو نہیں ہو جاتی تب تک پینڈنگ کر دیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے. یہ اس میں انہوں نے چیئرمین صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس وقت بینیفیشری کے طور پر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک 26ویں آئینی ترمیم ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. متی بھائی اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ابھی ثاقب صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک معاملہ آپ نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی میٹنگ کے سامنے رکھ دیا جو فورم ہی متعلقہ نہیں ہے. وہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے باہر سے کوشش کی ہے کہ میجورٹی حاصل کر لی جائے، اور جو میجورٹی آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ سے پہلے ہی حاصل ہوگی تو ایک فکس میچ کی صورت میں آپ نے وہاں پر وہ امینڈمنٹس رکھی ضابطۂ اخلاق میں، اور وہ کر دی گئی میجورٹی کے ساتھ. یہ کیا وجہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ایکچوئل فورم ہوتا ہے، جو اصل طریقہ کار ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کے ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے رولز میں امینڈمنٹس ہوں اس میں بھی وہ سرکولیشن کے ذریعے لے لیتے ہیں، چاہے فل کورٹ بنانے کا معاملہ ہو 2024 میں اس پر بھی وہ سرکولیشن کے ذریعے ججز سے رائے لے لیتے ہیں، فل کورٹ نہیں بلاتے. تو یہ اصل میں ان کا نقطہ نظر ہے کیا؟ یہ تو بیوروکریٹک کوئی انداز میں عدالت چل رہی ہے اس وقت. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کوئی نقطۂ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کسی مجبوری کے تحت یا مفاد کے تحت کر رہے ہیں. اور ابھی جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے مجوزہ ضابطۂ اخلاق کو ڈسکس کیا ہے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے سامنے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیریس مس کنڈکٹ ہے کہ ایک آئینی فورم ہے جوڈیشل کونسل، جیسا کہ ثاقب بشیر نے بھی کہا، یہ ضابطۂ اخلاق کو ترتیب دینا یا اس میں ترمیم کرنا یہ جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے. مگر چونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے سمیت جو 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں 3 ووٹوں کی اکثریت ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اب کہیں گھر میں بھی بیٹھ کے جو کام کریں گے وہ جوڈیشل کونسل کا اکثریتی فیصلہ تصور ہوگا. اور یہ جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس میں چاروں چیف جسٹسز کو بٹھا کے خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ضابطۂ اخلاق ترتیب دیا ہے اس کو انہوں نے اسی طرح اپنی ووٹ کی طاقت سے جوڈیشل کونسل کو محض ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے سب سے پہلے یہ ضابطۂ اخلاق رکھا جاتا. سپریم جوڈیشل کونسل اس ضابطۂ اخلاق کو پبلک کے لیے ویب سائٹ پہ ڈالتی، عوام سے وہ رائے لیتی، اور پاکستان کے تمام ہائی کورٹ کے ججوں سے وہ رائے لیتی. چیف جسٹس صاحبان ان میں شامل ہیں، سپریم کورٹ کے ججوں سے رائے مانگی جاتی، اور پھر وہ رائے جو ہے اس کو ترتیب دینا، اس کو کمپائل کرنا اور اس میں سے اس کو حتمی شکل دینا یہ کسی کمیٹی کموٹی کا کام نہیں ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے.
اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ جو سیکریٹریٹ بنانے کی جو پریس ریلیزیں جاری کرتے رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، تو کیا وجہ ہے کہ اس سیکریٹریٹ کو اس معاملے کے لیے استعمال میں نہیں لایا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کمیٹیوں میں تو جا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پہ جو اس کمیٹی کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اب وہ پالیسیاں بنانا اور ایک آئینی ذمہ داری جو کہ آئین میں لکھا ہے جوڈیشل کونسل کی ہے، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آئین کے اندر، اس کو تو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرتا. بس کیا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ 4 چیف جسٹس سے رائے لے لی. میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب نے بھی اپنے خط میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر رائے تمام ہائی کورٹس کے ججز سے لینی چاہیے تھی. بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا کہ کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے جو ضابطہ اخلاق کا معاملہ ہے اس کا تعلق کی ججوں کا خاندانی معاملہ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا گھریلو مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں شہریوں کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں 25 کروڑ عوام کے سامنے جوڈیشل کونسل کے ذریعے رکھی جانی چاہیے. نہیں، ریفرینڈم کی بات نہیں ہے، رائے لینا. دیکھیں نا، ہم پارلیمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ پہ یہی تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آئینی ترمیم جب لائی جاتی ہے تو یہ پبلک میں اس کی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی. تو کیا ججوں کا ضابطہ اخلاق جو ہے، جو پبلک کے پیسوں سے 26 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا، جوڈیشل کونسل کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ معاملہ پہلے 25 کروڑ عوام کے سامنے رکھا جاتا، ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈرافٹ رکھا جاتا؟ کیا یہ کوئی ہمارا ایٹمی راز ہے کہ ججوں نے آپس میں طے کرنا ہے؟ کیا یہ کوئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی تنخواہوں کا معاملہ ہے کہ یہ اسمبلیاں خود ہی قانون پاس کر کے اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں؟ اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ضابطہ اخلاق میں اب ایک نئی چیز ڈال دی ہے. دیکھیں، ضابطہ اخلاق ایک میزان ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے ججوں کی اخلاقیات کو جانچنے کا. تو اس پیمانے کے اندر یہ میکینزم کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ کسی جج پہ دباؤ آیا تو وہ رجسٹرار کے ذریعے چیف جسٹس کو بھیجے گا؟ یہ کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے. ضابطہ اخلاق جو ہے وہ انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہوتا. ضابطہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ ایک معیار ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ جج جو ہے وہ اس کو چھپائے گا نہیں، وہ کنسیل نہیں کرے گا اس طرح کے دباؤ کو، آپ یہ کہہ سکتے تھے. اچھا، اب بائی امپلیکیشن تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کو انفارم نہ کیا گیا تو یہ بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی. مگر یہ جو طریقہ کار ڈالا گیا ہے یہ کس سے پوچھ کے آپ نے ڈالا ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خفیہ اداروں کی طرف سے کسی جج کو ہراساں کیا جاتا ہے تو آپ رجسٹرار کو لکھیں گے، رجسٹرار چیف جسٹس کو لکھے گا، اور چیف جسٹس کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے کیا کرنا ہے. وہ 4 ججوں کی کمیٹی کے سامنے لائے گا معاملہ، اس کے لیے کوئی دن تو مقرر کیے گئے ہیں کہ بھئی اتنے دنوں کے اندر وہ فیصلہ دے گی، 4 جج اور ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ نے ججوں کے ساتھ ظلم ہوا، جج اس میں متاثرین ہیں، وکٹم ہیں. انہوں نے 6 ججوں نے خط لکھا، بجائے اس کے کہ جوڈیشل کونسل موجودہ آئینی جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتی اور طلب کرتی ان تمام ملزمان کو جن کے اوپر یہ الزامات ہیں، آپ نے اپنے کپڑے دھونا شروع کر دیے اور استری کرنے شروع کر دیے. یہ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اٹ از لائک بلیمنگ دا وکٹم. اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان 6 ججوں کو ایز اے وکٹم نہیں ٹریٹ کر رہی، ایز اے ملزم ٹریٹ کر رہی ہے، اور یہ شو کر رہی ہے کہ ان ججوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمیں بر وقت انفارم نہیں کیا. یہ وہ ایک تاثر دے رہی ہے اس طرح کی ترمیمیں کر کے. اب جیسے وہ جب 3 نومبر 2007 کا مشرف کا PCO آیا تھا جس کو مارشلا بھی کہتے ہیں، جس پہ اس کو سزائے موت بھی ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ہماری عدلیہ نے بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی. ٹھیک ہے، ججوں کو ہٹا دیا، سب کچھ کیا، وہ 31 جولائی کا تاریخی فیصلہ آیا، مگر پھر انہوں نے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کر دی اور اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی جج PCO پہ حلف نہیں اٹھائے گا. اب اندازہ لگائیں، ایک چیز جس کا آئین میں ہی ممانعت ہے اس کو ضابطہ اخلاق میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاثر یہ دیا گیا کہ شاید ان ججوں کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ضابطہ اخلاق میں نہیں لکھا گیا تھا. اب اسی طرح یہ ترمیم کر کے ان 6 ججوں کو نالائق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان 6 ججوں نے ہمیں بر وقت اطلاع نہیں دی اور بر وقت جو ہے اس کو پھر اپنے اختیارات بھی نہیں استعمال کیے کنٹیمپٹ کے. تو بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ ان ججوں کو جو وکٹم ہیں. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضابطہ اخلاق اس طریقے سے
جو ہے نہیں لانا چاہیے تھا، اور جوڈیشل کونسل ججوں کے اندر، جوڈیشل کونسل کے اندر جو آئینی فورم ہے، جو آئین نے کہا ہے کہ صرف وہی ضابطہ اخلاق دے سکتی ہے جوڈیشل کونسل، اس کے سامنے یہ آنا چاہیے تھا، اور 25 کروڑ عوام کے سامنے یہ ڈرافٹ لانا چاہیے تھا. یہ آپس میں مل ملا کے بیٹھ کے 3 ججوں کی آپ اندازہ لگائیں، 25 کروڑ عوام، 60,000 کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، 20 لاکھ کیس پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اور 3 جج اپنی اکثریت سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ججوں کے اخلاقیات کا معیار کیا ہوگا. اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ابھی آپ نے 6 ججز کے اس خط کا حوالہ دیا، وہ جو 6 ججز کا خط تھا ثاقب بشیر صاحب، پہلے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا، کیونکہ اس خط کے اندر ان 6 ججز صاحبان نے نہ صرف ضابطہ اخلاق بنانے کی بات کی تھی، بلکہ کچھ اور بھی اہم پہلو تھے جس پر روشنی ڈالی تھی. کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں چاہیے تھا کہ ان پہلوؤں کو کم از کم ٹیک اپ کر لے جو انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ فائل کی تھی عامر فاروق صاحب کے خلاف، بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، اس پر کیوں خاموش ہے سپریم جوڈیشل کونسل؟ صرف عامر فاروق صاحب کے خلاف نہیں، اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اس میں بتائیے گا مین کیا چیزیں تھی اگر یاد آ رہی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ جو 25 مارچ کو 2024 کو خط آیا تھا، لیکن مئی 2023 سے یہ معاملہ شروع ہوا یا اس سے بھی پہلے، تو اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو پہلے انفارم کیا گیا، ان کو خطوط لکھے گئے، ان سے ملاقاتیں ان ججز نے کی. یہ تو 1 سال کے بعد میڈیا میں یہ خط آیا جب سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، ایسا نہیں ہے جی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے. وہ یہ کہنا کہ انہوں نے اس ٹائم پہ رپورٹ نہیں کیا، میرے خیال میں اگر آپ سارا ریکارڈ کھنگالیں گے تو اس میں پھر بات ساری عامر فاروق صاحب پر آ جائے گی کہ وہ بطور چیف جسٹس انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ضابطہ اخلاق میں جو ترمیم کر رہے ہیں، اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی کمی تھی ججز کی طرف سے. اچھا، اس میں 2 باتیں میں جو ہے وہ ایڈ کروں گا. ایک تو جو اس میں بات جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب نے کی ہے کہ آپ نے جو ضابطہ اخلاق بنایا ہے، جس طرح کا پاکستان میں ماحول ہے، پولیٹیکل بھی انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، جو ایگزیکٹو کے حوالے سے کوئی اگر کریٹیسزم کرتے ہیں یا ایون کوئی فیصلہ بھی عدالت دیتی ہے، تو ان کے لیے تو بڑا آسان آپ نے رستہ دے دیا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ بہت ساری چیزیں تو ان کی وضاحت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، کون یہ طے کرے گا کہ یہ مس کنڈکٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے ایک کھلا راستہ دے دیا ہے کہ کل وہ انڈیپینڈنٹ جو وائسز ہیں جوڈیشری میں، یا جوڈیشری کو دبانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، وہ یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، 13 اکتوبر کو لیٹر لکھا گیا، 17 اکتوبر کو لیٹر لکھا گیا، اور 18 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی اکثریت کے ساتھ ان دونوں لیٹرز کو جناب سائڈ ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور ردی کی ٹوکری میں انہوں نے کہا ووٹ میرے پورے ہیں، اور یہ رہا آپ کا ضابطہ اخلاق، یہ رہی ساری چیزیں، اور یہ رہا آپ. انہوں نے جسٹس ڈوگر صاحب کو بھی اس میں بٹھایا اور فیصلے جو کر کے بات ختم کر دی. مطلب دوسرے لفظوں میں یہ جو بھی لیٹر انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے اس کو بودر ہی نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز لکھی گئی ہے یا. اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں بہت کم لوگ سوچتے ہیں، جو گڑھا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل آپ اس میں خود بھی گر سکتے ہیں. بالکل، یہ بات آپ نے درست کی ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی سوچنی چاہیے کہ بھلے ہی آپ کی کوئی ناراضگی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، جسٹس اطہر من اللہ سے، جسٹس منیب اختر سے، پرانی رفاقت آپ کی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر اب جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نہ ان کے چیمبر فیلو کے طور پر بیٹھے ہیں، نہ ان کے کلاس فیلو کے طور پر بیٹھے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر بیٹھے ہیں، تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ انہیں بھی ذاتی اپنی لڑائی، ذاتی اناد کی اس میں لے کر آ رہے ہیں تو یہ پھر مس کنڈکٹ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے. بہرحال ہم زیادہ نہیں بولتے. کیوں مطیع اللہ جان صاحب، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے پرانے دوستوں کو، اور ان سے جو ذاتی اختلافات ہیں انہیں اب باقاعدہ طور پر وہ آفیشیل لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کوتاہی پہ پردہ ڈال رہے ہیں، وہ اپنی کم عملی پہ جو ہے ان ایکشن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک جواز تلاش کر رہے ہیں اس ضابطۂ اخلاق کی اتنی بڑے پیمانے پہ ترمیم کے ذریعے کہ کیونکہ ضابطۂ اخلاق میں یہ چیزیں پہلے میکینزم نہیں تھا تو اس لیے مسئلہ ہو گیا. حالانکہ جو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بہت واضح ہے، اور جو عدلیہ جو آئین کی تشریح کرتی ہیں، جو فیصلے دیتی ہے، اور آئینی عدالتیں جو ہیں اگر ان میں کوئی رکھنا ڈالتا ہے تو یہ آئین کی پامالی ہے، یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ غداری ہے آئین کی، جو کچھ مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے 6 ججوں کے ساتھ کیا. یہ آرٹیکل 6 ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
جو جنرل مشرف نے کیا تھا، یہ 6 ججوں کے خط میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، یہ ایگزیکٹلی 3 نومبر 2007 والا کام تھا کہ آپ نے ججوں کو بالکل غیر فعال کیا، جو جنرل مشرف نے بھی کیا 3 نومبر 2007 کے فرمان کے ذریعے، اور جس طریقے سے مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ججوں کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن ہی نہیں ہماری جوڈیشل کونسل کر سکی تو کیا یہ آئین کی پامالی نہیں ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی کوتاہیوں، اپنی نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ساری کاغذی کارروائی انہوں نے کی ہے اور فائلوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا نالائقوں کا بستہ بھاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضابطہ اخلاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ضابطہ اخلاق کے کاغذوں اور سیاہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے نظام کی، ہمارے عدالتی جو آئینی فورم ہے جوڈیشل کونسل کا، یہ اس کی نالائقی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا، ایک طرف تو پورا سیکریٹریٹ بنا دیا، پریس ریلیز جاری کر دی کہ جوڈیشل کونسل کا سیکریٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، 75 شکایتیں جو انہوں نے فائل کی ہیں نمٹاتے ہیں، اور دوسری طرف اتنی جو ہے ان کو عقل نہیں آئی کہ یہ معاملہ جو ضابطہ اخلاق کا جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھتے اور پھر پبلک میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی، اور انہوں نے جناب 3 ججوں نے مل کے، کیونکہ ان کی اکثریت تھی، کمیٹی میں پہلے اپروول دی اور پھر جوڈیشل کونسل میں آ کے اپنے ووٹ سے اپروو کر دیا۔ بیسیکلی تو بات یہی ہے نا کہ ہمیشہ نعرہ لگایا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی کا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ عدلیہ کی جو باقی رہی صحیح آزادی بھی ہے اس کو سلب کیا جائے، اور وہ کیسے کیا جائے اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر کوششیں جاری ہیں۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ جو عمران خان جی سوری، عمران خان صاحب کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں ناظرین کو۔ عمران خان سے آج ان کی 2 بہنوں کی ملاقات کروائی گئی، جو ان کے فیصل ملک، یہ GHQ حملہ کیس میں جو ان کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات کروائی گئی۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بہت زیادہ وکلا وہاں پہ اکٹھے تھے، دن بھر وہ وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب کیوں نہیں کروائی گئی یہ کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جو فیصل ملک ہیں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے باہر آ کے کچھ بات کی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے کس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اڈیالہ جیل میں آج صرف وکلا میں سے مجھے جانے دیا گیا، باقی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان کی بھی آج ملاقات سے روکا گیا اور 2 بہنوں کی ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان نے سب سے پہلے اپنے مینڈیٹ کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ KP میں ان کا مینڈیٹ ہے، پالیسی بنانا ان کا آئینی حق ہے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کو ان سے ملاقات کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ عمران خان کو ان کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور، جب نواز شریف جیل میں تھے، دوران قید ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور سارا کچھ جو وہ چل رہا تھا، اور ان کی باقاعدگی سے فیملی کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، دعوتیں ہوتی تھیں، اور عمران خان کو نہ اہل خانہ سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ پارٹی رہنماؤں سے، اور ان کی جو بنیادی جیل میں سہولیات ہیں ان سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جیل مینول کے مطابق ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ 10 ماہ میں عمران خان کی بیٹوں سے ایک بار بات کروائی گئی، یہ فیصل ملک بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ٹی وی اخبارات جیسی بنیادی سہولیات بھی ان کو میسر نہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اخبار ان کو مل رہا تھا، اب پتہ نہیں مل رہا ہے یا نہیں، ٹی وی بند تھا۔ قانونی ٹیم جلد اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی۔ عمران خان نے تمام وکلا کو عدالتوں میں کیسز کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت جلد کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ 10 مہینوں سے القادر کی باقاعدہ سماعت نہیں ہو رہی۔ عمران خان نے پارٹی کو آئینی دائرے میں رہ کر کردار ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل عمران خان کا مینڈیٹ ہے۔ خان صاحب کا حق ہے کہ اپنی پسند کے وزراء تعینات کریں۔ سیاسی امور پر ہدایات جو ہے وہ اس حوالے سے PTI کی عمران خان سے مزید جو ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ مزید بھی میڈیا سے بات کریں گے، اس حوالے سے بیان باقاعدہ طور پہ PTI کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ اچھا ثاقب، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد یہ ملاقات زیادہ اہمیت اس لیے بھی رکھتی تھی کہ گو کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت تو نہیں ملی، مگر اب جب کہ وکلا کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب کابینہ کے جو صوبائی کابینہ کے وزراء ہیں ان کے ناموں کی منظوری بھی لے لی گئی ہوگی ان وکلا کے ذریعے، اور اب آج کل میں جو ہے کابینہ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ مگر سہیل آفریدی نے جو ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی ہے، اس کے لیے جمعرات کے لیے نوٹس دیے گئے ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے جمعرات تک کا انتظار کریں، مگر بظاہر اب جو ہے وکلا کے جو وزراء ہیں ان کے نام بھی وکلا کے ذریعے ان کی منظوری حاصل کی گئی ہوگی۔ آج کل وکلا اور وزراء میں فرق نہیں ہے، اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو